28 नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नमा फ़िल अर्दि मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम मा हल्कुकुम वला बअसुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा इन्नल्लाह समीउन बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वलौ और अगर अन्ना बेशक मा फिल अर्दी मिन शजरतिन रुए ज़मीन के तमाम दरख्त अक़लामुन कलम बन जाएं, वल बहरु और समुंदर सियाही बन जाएं, यमुद्दुहु मिन बादिही और इसके बाद सबअतु अबहुरिन 7 और समुंदर रोशनाई बनते जाएं, मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह अल्लाह की बातें ख़त्म नहीं हो सकती। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अज़ीज़ुन सब पर गालिब है, हकीम बड़ा दाना है। मा हल्कुकुम नहीं तुमको पैदा करना, वला बअसुकुम और मारने के बाद तुम्हें ज़िंदा करना अल्लाह के लिए, इल्ला कनफ्सिन वाहिदा मगर एक जान की तरह है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला समीउन सब कुछ सुनता है, बसीरुन और सब कुछ देखता है। अब अल्लाह जल्ल सुब्हानहु व तआला ये फरमा रहे हैं कि अगर रूए ज़मीन के सारे दरख्त कलम बन जाएं और समुंदर रोशनाई बन जाए और ये ख़त्म होने लगे तो यक्के बाद दिगरे 7 और समुंदर रोशनाई बनते चले जाएं। कलम घिस कर ख़त्म हो जाएं, समुंदरों की रोशनाई ख़त्म हो जाए, अल्लाह के इल्म का इहाता नहीं हो सकेगा। कि उसका इल्म कितना है ये तारीर में तुम नहीं ला सकोगे। सारी दुनिया के दरख्त कलम बनकर घिस कर ख़त्म हो जाएं और एक समुंदर वो जो तुम्हें नज़र आ रहा है और ऐसे 7 समुंदर और रोशनाई का काम दें और 7 के 7 समुंदर ख़त्म हो जाएं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की सिफ़ात का इहाता नहीं किया जा सकता, तारीर में नहीं ला जा सकता, रकम नहीं हो सकती। इसीलिए किसी दाना ने कहा था दफ्तर तमाम गश्त दीपियाँ रसीद उमर मा हम चुना दर अव्वल सफ़े तू मानदा एम। उसने कहा था दाना ने कि सारे दफ्तर यानी सारे कागज़ ख़त्म हो गए और उम्र इंतहा को पहुंच गई। सारी उम्र हम कलम दौड़ाते रहे लेकिन तेरी सिफ़ात का इहाता क्या, अभी तो तेरे पहले वसफ़ का बयान भी मुकम्मल नहीं हुआ। ये है अल्लाह, ये है उसकी शान, ये है हमारा परवरदिगार और हमारा रब कि जिसके इल्म की कोई इंतहा नहीं, जिसकी कुदरत की भी कोई इंतहा नहीं। फरमाया तुम सारे इंसान मिल जाओ और दुनिया के दरख्तों को कलम बनाकर लिख लिख कर इन्हें घिसा कर ख़त्म कर दो
اور 8 سمندر روشنائی بن جائیں اور ایک سمندر کی روشنائی ختم ہو تو دوسرا آ جائے، تیسرا آ جائے، 8 سمندروں کی روشنائیاں ختم ہو جائیں، اللہ کی صفات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی قدرت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک اللہ تعالی سب پر غالب ہے اور وہ بڑا دانا ہے، جو بھی وہ کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ہوتی، ہمیں سمجھ آئی یا نہ آئی، اور جو کچھ اس نے کیا اس میں بھی اس کی حکمت کار فرما، ہماری سمجھ میں آئی یا نہ آئی۔ اور پھر دنیا میں تم نے دیکھے کیسے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، قارون گزرا، فرعون گزرا، شداد گزرا، حامان گزرا، اتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، اور وہ بھی گزرے جنہوں نے تنہا پوری دنیا پر حکومت کی، اکیلے پوری دنیا پر حکومت کی۔ لیکن یاد رکھو دنیا کے سارے بادشاہوں کی طاقتیں اور دنیا کی ساری قوتیں اکٹھی کر لی جائیں، اللہ پھر بھی غالب ہے، اللہ پھر بھی غالب ہے، اور وہ دانا ہے۔ کفار وقوع قیامت کے منکر تھے۔ اچھا، وقوع قیامت کے منکر کیوں تھے؟ انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ صدیاں بیت جانے کے بعد، بلکہ ہزاروں سال بیت جانے کے بعد کیسے ممکن ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر لیا جائے۔ مار کیوں کھا رہے تھے؟ عقل کے پیمانے پر ناپتے تھے۔ ایمان عشق کا نام ہے، عقل کا نام نہیں ہے۔ جو لوگ ایمان کو عقل پر پرکھتے ہیں نا، وہی تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی شانوں کو عقل پر پرکھتے ہیں یا رسول اللہ کی شانوں کو عقل پر پرکھتے ہیں، وہی تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ جو عشق پر پرکھتے ہیں وہی سلامت رہتے ہیں۔ ہماری عقل میں یہ سمجھ نہیں آ رہی، ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، ہماری عقل میں یہ نہیں آ رہا کہ جو کھاتا بھی ہو، جو شادیاں بھی کرتا ہو، جو بیٹھتا بھی ہو، جو سوتا بھی ہو، جو جاگتا بھی ہو، جو ابو بکر کا رسول ہو، وہ بشر ہوگا، نور کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہماری عقل میں نہیں ہے، یہیں سے تباہ ہوتے ہیں۔ چاہے وہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کر ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ بولیں، چاہے وہ بغیر قرآن پکڑے جھوٹ بولیں، جھوٹ ہے۔ شکل بتا دیتی ہے جھوٹا کیسا ہے، شکل خود گواہی دیتی ہے کہ یہ جھوٹے کی شکل ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے قرآن پکڑ کر جھوٹ بولنے یا قرآن کے بغیر جھوٹ بولنے سے۔ جب تم اسلام کو عقل پر پرکھو گے تو پھر تو کوئی چیز تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہاں، جو رب تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم اس کے سامنے سجدے کر رہے ہو، عقل سے پوچھو گے تو عقل کہے گی یہ بے وقوفی ہے، عشق سے پوچھو گے تو عشق کہے گا یہی جستجو ہے۔ عشق نے کیا کہا؟ تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ عشق جو ہے وہ حقیقت ہے۔ اس لیے سلطان العارفین فرماتے ہیں نا، جس منزل تے عشق پہنچاوے اتے غوث نہ پاندے پھیرا ہو، غوث کتب سب ارے ارے رے، عاشق جان اگیرے ہو۔ سلطان العارفین اس لیے فرماتے ہیں عشق اس منزل پر پہنچاتا ہے جہاں غوث و کتب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ عشق بنیاد ہے۔ عشق تھا جس نے بلال کو خانہ کعبے کی چھت پر چڑھا دیا تھا، یہ عشق ہی تھا نا، جس نے حضرت بلال کو خانہ کعبے کی چھت پر چڑھا دیا تھا۔ آج کے مولوی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے رسول بس گئے، مر گئے، قبر میں خاک ہو گئے، اب کچھ نہیں کرتے۔ تو بلال عاشق تھا نا، 6 مہینے مدینے سے دور رہے، شام میں چلے گئے تھے۔ 6 مہینے کے بعد سرکار خواب میں تشریف لائے، فرمایا بلال ہمیں ملنے نہیں آنا؟ تو وہی بلال دوڑے مدینے کی طرف، کہا بلال ہمیں ملنے کے لیے نہیں آنا۔ تو بلال کا ایمان کیا تھا؟ میرا رسول زندہ ہے،
میرا رسول زندہ ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کیا فرماتی ہیں؟ جب حضور کی قبر مبارک بنی تو میں عام دوپٹے میں حاضری کے لیے جایا کرتی تھی. پھر میرے والد محترم وہیں تشریف لے آئے تو پھر بھی میں عام دوپٹے میں جایا کرتی تھی. لیکن جب حضرت عمر بن خطاب کی لحد مبارک بنی میں سر سے لے کر اپنے ٹخنوں تک چادر میں اپنا جسم لپیٹتی اور پھر جایا کرتی تھی. تو کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا ایک میرے شور تھے، دوسرا میرا باپ تھا. اب عمر آگے مجھے حیا آتی تھی عمر سے. تو اماں عائشہ کا عقیدہ کیا تھا؟ عمر دیکھتے ہیں عائشہ دوپٹے میں آئی ہے یا چادر میں آئی ہے. اب کوئی قرآن اٹھا کر ممبر پر جو مرضی کہتا رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عقائد تو وہ ہیں جو 1400 سال پہلے طے ہو گئے. آج طے نہیں ہونے، 1400 سال پہلے طے ہو چکے ہیں عقائد. تو کافر وقوع قیامت کے منکر تھے اور انکار کا سبب کیا تھا؟ وہ کہتے تھے ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ایک انسان کو مرے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے، اس کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اب دیکھیے اللہ نے اس کا ازالہ کیسے فرمایا یہ ما و شما کسی انسان کی بات نہیں ہے. ما شما کسی انسان کی بات نہیں ہے کہ جس کا علم بھی محدود ہو اور جس کی قدرت بھی ناتمام ہو. کہا یہ بات ہے اس خالق کی کہ جس کے علم نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، اور اس کی قدرت کاملہ کی شان کیا ہے؟ ایک بندے کو بنا کر پھر مار کر دوبارہ زندہ کرنا. جس طرح یہ کام اس کے لیے آسان ہے، اسی طرح آدم سے لے کر قیامت تک سارے مروں کو زندہ کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ کہاں عقل سے کیوں پوچھتے ہو؟ عشق سے پوچھو. تو عشق تمہیں بتائے گا صحیح مسئلہ. عقل سے پوچھو گے تو عقل کا عالم کیا ہوتا ہے؟ ہر روز سائنسدان ایک کلیہ بناتے ہیں اور اگلے دن اسے توڑ دیتے ہیں، نہیں یہ فیل ہو گیا. اب اس کے اگلے دن بناتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ فیل ہو گیا. ہر روز عقل کے کلیے بدلتے ہیں، آئین عقل بدلتے ہیں، اصول عقل بدلتے ہیں. ہر روز عقل جو فیصلے کرتی ہے ان میں تبدیلیاں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا. عقل میں ہر روز تبدیلیاں آتی ہیں. لیکن یاد رکھو 1400 سال پہلے محراب مصطفی سے جو عشق چلا تھا وہ آج بھی اسی سمت جا رہا ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کسی قسم کی. تو بات اس سے پوچھا کرو جس میں تبدیلی کوئی نہیں آئی ہے. بات اس سے کیوں پوچھتے ہو جس کے قانون روز بدلتے، جو اپنے ہی فیصلے روز ٹھکرا دیتی ہے؟ تو عقل کے فیصلوں کی کہانی نہیں ہے، ایمان عشق کے فیصلوں کی کہانی ہے. تو میرے رب نے فرمایا ما خلقکم، تم سب کو پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور مار کر دوبارہ تم سب کو زندہ کرنا، یہ اللہ کے لیے ایسے ہے کنفس واحدہ، جیسے ایک کو کرنا. جیسے ایک کو کرنا، ایک بندے کو پیدا کر کے مار کر پھر دوبارہ زندہ کرنا، جتنا اللہ کے لیے یہ آسان ہے اتنا ہی ساری مخلوق کو قبروں سے اٹھا کر معاشر کے میدان میں حاضر کرنا اللہ کے لیے آسان ہے. یہ دعویٰ کسی ما شما کا نہیں ہے کہ جس کا علم محدود ہو اور جس کی قدرت ناتمام ہو. کہا یہ اس خالق کا دعویٰ ہے کہ دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور 8 سمندر سیاہی بن جائیں تو ساری شانیں لکھنا تو دور کی بات ہے، اس کی ایک صفت کا وصف بھی نہیں لکھا جا سکتا. ایک صفت کا وصف، پوری صفت کی کہانی نہیں ہے، ایک صفت کا وصف بھی نہیں لکھا جا سکتا. تو جب ایک وصف نہیں لکھا جا سکتا تو خود بتاؤ اس کی شان کیا ہوگی؟ تو جس کی شان یہ ہے اگر وہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ یارو ایک غریب بندہ کہے کہ میں نے مسجد کو 1,00,000 روپیہ دیا، آپ سارے محلے دار گلی میں کھڑے ہو کر کہو گے یار اس کے پاس تو 1,00,000 ہے نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس نے کسی کا دیا ہوا اس نے اپنے نام سے دے دیا ہے، اس کو کسی نے پیچھے سے بھیجا ہوگا اس نے نام اپنا لگا دیا ہے. لیکن اگر یہاں کروڑ پتی کہہ دے میں نے 5 دیا، آپ کہیں گے اس نے تو تھوڑا دیا، اس کے پاس ہے ہی بہت ہے، اس نے تو تھوڑا دیا، یہ تو کروڑ پتی ہے. کروڑ پتی نے اگر 5 لاکھ دے دیا تو کون سا کمال کیا؟
اب وہاں آپ لاکھ ماننے کے لیے نہیں تیار اور یہاں 5 لاکھ ماننے کے لیے کہتے ہیں آپ تھوڑا ہے۔ اللہ بھی یہی فرماتا ہے ما شما کی کہانی نہیں ہے، یہ اس رب کی کہانی ہے جس کی قدرت اتنی کامل ہے کہ تم سارے انسان دنیا کے درختوں کی کلموں کو گھسا کر بیٹھ جاؤ، میری صفات کے ایک صفت کا وصف بھی مکمل نہیں ہوگا۔ تو جب میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں دوبارہ اٹھاؤں گا تو پھر تم کون ہوتے ہو انکار کرنے والے؟ عقل سے پوچھتے ہو میری باتیں، عقل سے نہ پوچھا کرو، عشق سے میری باتیں پوچھا کرو۔ تو فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، مخلوق ساری کو پیدا کرنا اور مار کر دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک بندے کو مار کر دوبارہ زندہ کرنا۔ فرمایا ان اللہ سمیع، اللہ سب کچھ سنتا ہے، بصیر، اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔